उस रोज़ के बाद मैंने जाना एक अनमिट सच। मैंने जाना कि मोहब्बत हर चीज़ नहीं होती, ये एक जज्बा है जिसको बिना किसी दर्द के महसूस करने की नेमत हर एक के पास नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि मोहब्बत तुम्हें आज़ाद कर देगी, लेकिन नहीं, मोहब्बत एक पिंजरा है, एक अज़ियत से भरा पिंजरा। उसकी तलाई शाखें बनी हैं तरफ दर्द दिल और अधूरे ख्वाबों से। और जिस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि किसी की बका के लिए मोहब्बत लाजम नहीं है, तो उस दिन से मैंने खुद को आज़ाद कर लिया। अब किसी के पास ताकत नहीं होगी मुझे दुख पहुंचाने की। मैया एशर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल माला, हिस्सा दोम, मक्का, एपिसोड 13 पार्ट 1। नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे नए लिसनर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला। वो एक नईम तारीख कमरा था। एक दीवार आईने की बनी थी जो छत पे जलती ट्यूबलाइट की रोशनी में धमक रही थी। वस्त में एक बड़ी मेज थी जिसके एक तरफ चंगेज बैठा था और दूसरी जानिब माहिर के साथ कुर्सी खाली थी और उसका चेहरा भी किसी किस्म के तासुरात से खाली था। बस टेक लगाए टांग पे टांग जमाए वो खामोश बैठा था। हल्की शेप भरी थी, कदरे बासी हुए बाल और आंखों में बहुत सी चुभन लिए वो चंगेज को देख रहा था। 19 तारीख की सुबह तुम कहाँ थे? चंगेज आगे होके बैठा एक फाइल के सफ़े पलटाते हुए पूछ रहा था। माहिर ने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी में ढटाई थी। यास्मीन के घर से गिरफ्तार होने वाला चेहरा अब बदल चुका था। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ जाता है। चंगेज सर झुकाए सफ़े पलटा रहा था। छुरी और कैन पे तुम्हारी उंगलियों के निशान, नैपकिन पर तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा लाइटर। उसने निगाहें उठा के अफसोस से माहिर को देखा। मेरे मना करने के बावजूद तुम गालिब नवाज के अपार्टमेंट गए थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दरवाजे पे तुम्हारी तलख कलामी हुई थी। तुम अंदर घुसना चाहते थे, वो तुम्हें आने नहीं दे रहा था। तुमने जूते से उसका दरवाजा बंद होने से रोका था। वो आंखें छोटी किए खामोशी से उसे देखे गया। तुम गालिब नवाज की अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने एक स्टिक आउट पे बैठे मेरे पुलिस एहलकार से भी 3 दफा मिले हो। उसका भी कैमराज में रिकॉर्ड है। एहलकार के बयान के मुताबिक तुम उससे पूछताछ करते रहे थे। उसका कहना है कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे यकीन है तुमने उसे पैसे दिए होंगे। उसने फाइल बंद की और पीछे होके अफसोस से मलामती नजरों से माहिर को देखा। तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन शायद तुम समझते हो कि अब भी अपने पैसे के बलबूते पे तुम इस मुश्किल से निकल आओगे। माहिर ने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट भरा, फिर उसे वापस रख दिया। तुम खामोश रह के अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे। तुम्हारी रेपुटेशन सब जानते हैं माहिर। अब के चंगेज का लहजा नरम हुआ। यहाँ सब तुम्हें एक अमीर आदमी की हैसियत से जानते हैं जो हर किसी को मैनिपुलेट करता है। तुमने मुझे भी इस्तेमाल करके गालिब नवाज को लॉकअप में रखवाना चाहा था। उसकी आवाज में ढेरों शिकवे थे, लेकिन जिस मुश्किल में तुम फंस चुके हो वहां से तुम्हें ना तुम्हारी दौलत बचाएगी और ना ही तुम्हारी मैनिपुलेटिंग स्किल्स। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी तरफ की कहानी सुनाओ, वरना तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। तुम एक साइकोपैथिक वार्ड में रह चुके हो और ये सर काटना किसी साइकोपैथ का काम है। मैं कहां से तुम्हें दफा करूं माहिर? तुम्हारी तकरीर खत्म हो जाए तो मेरे वकील का पता कर दो। अब उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वो उसी ढटाई से चंगेज को देख रहा था। वकील का इंतजार वो करते हैं जिन्हें अपना जुर्म छुपाना होता है। बेगुनाह लोग ऐसे नहीं करते, वो सच्ची और साफ बात करते हैं। बहरहाल तुम्हारे वकील कब के पहुंच चुके हैं, उनके आपस के मसले ही खत्म नहीं हो रहे। चंगेज तलखी से कहता उठ खड़ा हुआ। फाइल हाथ में लिए वो बाहर आया तो नीम तारीख कमरे के बरअक्स राहदारियां रोशन थी। एक मोड़ के वो एक दूसरी राहदारी में पहुंचा तो सामने वही मछली मंडी लगी थी जिसे वो चंद मिनट पहले यहाँ छोड़ के आया था। वाई बे, कौमसार साहिब खुद तशरीफ ला रहे हैं। बियर बॉल गुलाबी चेहरा और गुस्से से भरी आंखें उस पे जमाए बेंच से उठा। बस माहिर फरीद को मुजरिम साबित कर दें, फिर आपकी तरक्की पक्की है। दीवार पे एक हाथ मारा। बियर बॉल
سامنے کھڑی شبنم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ اینک لگائے، الجھے بالوں کا جوڑا بنائے پریشان سی کھڑی تھی، لیکن چنگیز کی توجہ کا مرکز وہ دونوں نہیں تھے۔ آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ اس نے سوٹ میں ملبوس بریف کیس اٹھائے ناخوش سے کھڑے ایاز بے کو دیکھ کے پوچھا۔ مسئلہ ہے ہی نہیں، میں ماہر بے کا وکیل ہوں، مجھے اندر جانا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ غلط، انہوں نے مجھے بلایا ہے، ان کی وکیل میں ہوں۔ لوہے کی کرسی پہ بیٹھی وہ لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان سب نے متفقہ ناپسندگی سے اسے دیکھا۔ وہ سفید یوگا پینٹس اور بلیک ٹاپ پہ تنگ سا خاکی کوٹ پہنے ایک درمیانے قد کی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ رنگت زرد سفید سی اور آنکھیں بھوری تھی۔ ماتھے پہ بال بینگز کی صورت کٹھے تھے اور باقی بال کندھوں سے اوپر ختم ہو جاتے تھے۔ پیروں میں سفید جوگرز اور کوہنی پہ قدرے بڑے سائز کا ہینڈ بیگ لیے۔ وہ انگلیوں اور کلائیوں میں بہت سے سنہرے بریسلیٹ اور انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھی۔ اور تم کون ہو؟ شبنم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ سوزین، میں ماہر فرید کی وکیل ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لیں، اعتماد سے کہتی وہ چنگیز کی طرف گھومی۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں تاکہ ان سب کی تسلی ہو جائے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسا ہی نیم تاریخ تھا جیسا چنگیز چھوڑ کے گیا تھا۔ سوزین نے دروازہ بند کیا اور جوگر سے چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ ماہر نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ تم کون ہو اور ایاز بے کہاں ہے؟ میں سوزی ہوں، رک کے تصحیح کی۔ سوزین، میں ایاز بے کی فرم میں جونیئر پارٹنر ہوں۔ دراصل اس کے چہرے پہ افسوس ابھرا۔ ایاز بے کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا اپنی بیوی سے بہت برا جھگڑا ہوا ہے، وہ اس ذہنی حالت میں نہیں ہے کہ آپ کا کیس دیکھ سکیں، اس لیے وہ مجھے ساتھ لائے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو گھر بھیج دیں؟ ماہر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کا بیگ، کوٹ، جوتے۔ مجھے کل کی پیشی پہ ضمانت چاہیے، کیا تم میری ضمانت منظور کروا سکتی ہو؟ میں کل کی پیشی پہ آپ کو ضمانت پہ رہا کروا دوں گی ماہر بے، میں آپ کو اپنی زبان دے رہی ہوں، وہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ ایک منٹ کہہ کے باہر نکل گئی۔ راہداری میں کھڑے لوگ اسی طرح وہاں موجود تھے، چنگیز البتہ اب وہاں نہیں تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے جتاتی ہوئی نظر ان سب پہ ڈالی۔ ماہر بے کہہ رہے ہیں کہ آپ، ایاز صاحب کی طرف اشارہ کیا، واپس جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ سوری، آپ کا سارا تجربہ ایک طرف، لیکن ان کو میرے جیسی ایک لٹیگیٹر کی ضرورت ہے۔ پھر شبنم اور بیئر بول کو دیکھا۔ اور آپ دونوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دروازہ اس طرف ہے۔ راہداری کے اختتام کی طرف اشارہ کیا جہاں سڑک کی طرف دروازہ کھلتا تھا۔ ایاز صاحب نے زور سے پیر پٹخا اور بڑبڑاتے ہوئے بریف کیس لیے دروازے کی طرف بھاڑ گئے۔ شبنم نے افسوس سے انہیں جاتے دیکھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ بیئر بول کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ آپ کی ان کو کہیں کوئی بھی بات انہیں خطرے میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ چنگیز کے مینینز ہر طرف سے کان لگائے بیٹھے ہیں۔ بیئر بول کے کندھے ڈھیلے ہوئے سر کو خم دیا۔ وہ واپس مڑ گئی اور اسی اعتماد سے ماہر کے کمرے کی طرف بھاڑ گئی۔ چنگیز اور وہ فربا پولیس اہلکار اس وقت ایک دوسرے تاریخ کمرے میں کھڑے تھے جس میں ایک شیشے کی دیوار بنی تھی۔ اس کے پار ماہر تنہا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ دفتر سوزین اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ہمیں ماہر کو بتانا چاہیے۔ یا کافی کا گھونٹ بھرتا اہلکار کھنکارا۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ چنگیز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا معلوم اسے اصلی قاتل نے بھیجا ہو ماہر کو مزید پھنسانے کے لیے؟ چنگیز نے گھور کے اسے دیکھا تو اہلکار نے شانے اچکائے۔ کمون قومسار بے، آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ ماہر فرید ایسے کسی کو مار سکتا ہے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ اگر تم غالب نواز کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی نگرانی حاضر دماغی سے کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ میرا کیا قصور؟ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ڈونر دانتوں سے کاٹا، پھر اسے چباتے ہوئے بھرے منہ کے ساتھ کہنے لگا، میں نے اسے صبح ایک دراز قد آدمی کو چہرے پہ ماسک چڑھائے بلڈنگ سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس نے غالب نواز کا کوٹ اور مفلر پہن رکھا تھا۔ میں اسے غالب نواز سمجھا۔ ایئرپورٹ تک جا کے اس نے مجھے چکما دے دیا اور کہیں غائب ہو گیا۔ یقیناً وہی اصل قاتل تھا۔ اب اس نے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے CCTV کیمرے ٹیمپر کر دیے تو میرا کیا قصور؟ قومسار بے، وہ لڑکی اب شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہی تھی۔ یہاں سے وہ دیوار کے پار کھڑے چنگیز اور فربا اہلکار کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ کی جاسوسی مکمل ہو گئی ہو تو واپس آئیں،
مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ جمائے وہ ٹٹولتی نظروں سے آئینے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پیچھے ماہر خاموشی سے اسی طرح بیٹھا تھا۔ آپ زیاد بھائی کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں۔ زیاد کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ دونوں اسی طرح ایل شیپ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ مالا کشن گود میں رکھے، چہرہ ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی، اور رامین ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے سوچ میں گم تبصرہ کر رہی تھی۔ میں غلط نہیں ہوں۔ مالا نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے نقشوں پہ رقم ہر تاریخ پہ اس شہر میں ایک ایسا ہی حیوانی قتل ہوا تھا۔ زیاد کو یہ تاریخیں پہلے سے کیسے معلوم ہوئی؟ ان تاریخوں میں انہی شہروں میں ایک جیسی چوریاں بھی ہوئی ہوں گی، تو کیا زیاد بھائی چور بھی ہوئے؟ مالا نے سینے پہ بازو لپیٹ لیے اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ زخمی سا تاثر تھا۔ کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، ہے نا؟ زیاد بھائی ایک ڈیسنٹ انسان ہے، ان میں لاکھ عیوب ہوں، لیکن قتل نہیں مالا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اس نے میرے سامنے تاریخ لکھی تھی۔ اس کو ایک دن پہلے کیسے معلوم ہوا کہ اس تاریخ کو قتل ہونا تھا؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی اور چہرہ زرد۔ کیا اس روز ان کے کسی انداز سے آپ کو لگا تھا کہ وہ قتل کر کے آئے ہوں؟ مالا نے واپس صوفے سے ٹیک لگائی اور نگاہیں آتش دان کے اوپر بنے مینٹل شیلف تک چلی گئی۔ وہاں چند پودے، کتابیں اور ایک کینڈل رکھی تھی۔ وہ نکاح کی صبح دوپہر دیر سے پہنچا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے ماہر سے ملا۔ اس نے ماہر کو دھمکی دی۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ اس کا انداز بہت سرد تھا، خطرناک سا۔ وہ پودے کے پتے دیکھتے ہوئے یاد کر رہی تھی۔ میں نے زیاد کو ایسے بولتے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں نے ماہر سے پوچھا اس کے بارے میں، لیکن گہری سانس لے کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ رامین غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کے چہرے پہ بہت سی تلخی ابھری۔ نہیں، ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ ختم ہوئے عرصہ بیت چکا ہے۔ ماہر کو دھمکی دینے یا ان بے ضرر سے نقشوں سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ زیاد ایک قاتل ہے؟ میں جتنا اس بارے میں سوچوں، مجھے آپ کا اندازہ ایک اوور ری ایکشن لگتا ہے۔ زیاد ایک رائٹر ہے وہ رائٹر نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پہ دوبارہ دہرائی، اتنے وثوق سے کہ رامین چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اندازہ ہے یا یقین؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، موبائل تھر تھرایا۔ مالا نے بے توجہی سے اسے اٹھایا، لیکن سکرین پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی۔ غالب نواز کے نام کا لگایا گوگل الرٹ اسے ایک نئی خبر سے آگاہ کر رہا تھا، جو ابھی ایک ٹیبلو وائڈ پہ ریلیز ہوئی تھی۔ ماہر، پولیس نے ماہر کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے بے یقینی سے رامین کو دیکھا۔ زیاد سلطان کی آواز سماعتوں میں گونجی تھی۔ نہیں ماہر بے، ابھی تم میرے کام کرنے کے طریقے کو سمجھے نہیں ہو۔ میں اور کشمالہ اپنی زندگی جئیں گے اور تم اپنی بہن کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ نیم روشن کمرے کی واحد ٹیوب لائٹ ان تینوں کے سروں پہ روشن تھی۔ اس کی روشنی ایسی تیز تھی کہ سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ وہ دونوں چنگیز کے مقابل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے میرے کلائنٹ کو ابھی تک چارج نہیں کیا، وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اگر چارج کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں اپنے کلائنٹ کو لے کر جا رہی ہوں۔ وہ کرسی پہ آگے ہوئی جیسے اٹھنے لگی ہو۔ میں ماہر فرید کو چارج کرنے لگا ہوں۔ چنگیز نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بطور ایک پولیس کمشنر، دفاعی وکیل اس کی ناپسندیدہ ترین مخلوق تھے۔ تمام۔ پھر آپ کو صبح میرے کلائنٹ کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا، جہاں میں ان کی ضمانت کروا لوں گی۔ واپس پیچھے ہو کے بیٹھی اور مسکرائی۔ چنگیز نے ایک نظر خاموش بیٹھے ماہر کو دیکھا۔ یہ عام قتل کیس نہیں ہے، یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔ جج ضمانت منظور نہیں کرے گا، اس لیے آپ کے کلائنٹ کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں۔ سوال پوچھیں۔ وہ دونوں اب چنگیز کو دیکھ رہے تھے۔ آپ 19 تاریخ کی صبح کہاں تھے؟ چنگیز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ خاموش رہیں گے ماہر بے؟ سوزی کی آواز بلند تھی۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی ڈھٹائی بھری خاموشی سے چنگیز کو دیکھے گیا۔ آپ قتل سے پہلے 3 دفعہ غالب نواز کی بلڈنگ میں کیوں گئے تھے؟ آپ جواب نہیں دیں گے۔ آپ کی غالب نواز سے کیا گفتگو ہوئی تھی؟ آپ جواب نہیں دیں گے۔ چنگیز نے دانت پہ دانت جما کے اسے دیکھا۔ آپ اپنے کلائنٹ کی مدد نہیں کر رہی ہیں، اس کا کیس خراب کر رہی ہیں۔ آپ جا کے میرے کلائنٹ کو چارج کریں، مجھے اب ان سے پرائیویٹ میں بات کرنی ہے۔ وکیل اور کلائنٹ کے پریویلیج کے تحت آپ کو ہمیں ایک ایسا کمرہ فراہم کرنا ہے جہاں
آگے کو جھک کے سرگوشی کی۔ آپ کے ریکارڈنگ ڈیوائس نہ لگے ہوں۔ مسکرا کے پلکیں جھپکائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہ نارمل طریقے سے روشن تھا، میز کرسیاں لگی تھی اور دیواروں میں کوئی شیشہ نہ تھا۔ پولیس صبح آپ کو عدالت میں پیش کرے گی، اس سے پہلے آپ کو 2 اہم فیصلے کرنے ہیں۔ کیا؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں میز تھی۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے غور سے ماہر کو دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے الفاظ ادا کیے، آپ کو شیو کرنی چاہیے۔ شیو؟ اس نے بے اختیار بھری ہوئی شیو کو چھوا۔ جج کلین شیو صاف ستھرے ملزم کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کے پیچھے ہو کے بیٹھی۔ نو تھینکس، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ آپ کیا پہنیں گے؟ وہ قلم انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو جج کے سامنے خود کو ایک سلجھا ہوا آرکیٹیکٹ ظاہر کرنا ہے۔ قلم لبوں پہ رکھ کے سوچا۔ ڈارک سوٹ، ویسٹ، ٹائی، کف لنکس، آپ کو مکمل تیار ہونا چاہیے۔ میرے پاس بہت سے ڈارک سوٹس ہیں۔ سوزین خانم، وہ بھی اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن کل والا سوٹ مہنگا ہونا چاہیے۔ آپ کی ضمانت اس سوٹ پہ منحصر ہوگی۔ افورڈ کر لیں گے؟ ماہر بے، وہ آخر میں مسکرائی۔ آف کورس، جتنا مہنگا ہو جائے مجھے پرواہ نہیں۔ شبنم سے کہو وہ ارینج کروا دے گی۔ مجھے صرف رہائی چاہیے، کیونکہ وہ آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے الفاظ ادا کیے۔ ماہر فرید جیل نہیں جائے گا۔ وہ مسکرا کے جگہ سے اٹھی اور بیگ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیگ پہ ایک سرخ سٹیکر لگا تھا جو آدھا پھٹا ہوا تھا۔ ماہر خاموشی سے اس سٹیکر کو دیکھے گیا، یہاں تک کہ دروازے کے پار گم ہو گئی۔ آپ کو یقین کیسے ہے کہ زیاد رائٹر نہیں ہے؟ رات اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں کے باہر دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر ماہر فرید کی گرفتاری کی خبر پہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ایک عجیب سی فکر مندی تھی جس نے کشمالہ مبین کو گھیر لیا تھا۔ اس شخص سے سارے شکوے، ساری بے اعتباری ایک طرف ہو گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف زیاد کا وہ لہجہ جس میں اس نے کہا تھا تم ساری عمر خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ وہ جیل جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ ماہر کو ساری عمر جیل میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سب اس نے کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، یا کم از کم زیاد ماہر کو جانتا تھا۔ وہ صبرینا کا بوس تھا اور زیاد کا صبرینا سے کوئی ایسا تعلق تھا جسے وہ کور کرنے کے لیے منگیتر کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ یقیناً دونوں کی کوئی مالا۔ رامین نے اسے سوچوں کے سمندر سے نکالا۔ وہ چونکے اسے دیکھنے لگی تو رامین نے سوال دہرایا۔ مجھے ہمیشہ سے اس کا رائٹر ہونا کھٹکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے کبھی اپنی نئی کتاب کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم شاعری لکھتی تھی، تم ہمیشہ اپنی کتاب کے بارے میں بات کرتی تھی، جوش سے، خوف سے۔ جب تم سے لکھا نہ جا رہا ہوتا اور تم رائٹرز بلاک کا شکار ہو جاتی، زیاد ایسا نہیں تھا۔ اس نے بہت شروع میں 1-2 دفعہ کے بعد اپنے کام کے حوالے سے بات نہیں کی۔ مارکیٹنگ ایجنسی کے بارے میں وہ بات کرتا تھا، لیکن کتابیں، وہ یہ ذکر گول کر جاتا۔ شاید وہ شائع ہو۔ کچھ رائٹرز، وہ رائٹر نہیں ہے رامین۔ اس کا لہجہ قطعی ہے۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ اس نے ایک ہی کتاب لکھی تھی، لیکن وہ کتاب کہاں ہے؟ میں نے اس کی ایک کاپی اس فلیٹ میں نہیں دیکھی، لاہور والے گھر میں بھی نہیں، سامان میں بھی نہیں۔ کتاب آرڈر کرنے کا لنک انسٹاگرام پہ موجود ہے۔ ماہر نے آرڈر کرنی چاہیے، لیکن لنک ہمیشہ بروکن ہوتا ہے۔ لوگ 1-2 دفعہ ٹرائی کر کے اپنے انٹرنیٹ کا قصور سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے اصرار پہ زیاد نے مجھے کتاب کاپی PDF بھیجا۔ میں نے چند چیپٹرز پڑھے تھے، لیکن وہ جیسے اپنی بات واضح نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ الفاظ زیاد کے نہیں تھے۔ زیاد تلخ ہے، پیسیمسٹ۔ وہ تاریخ پہلو دیکھتا ہے، اور وہ ایک نان فکشن کتاب تھی جو کسی آپٹیمسٹ نے لکھی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس نے کسی اور سے کتاب لکھوائی تھی۔ رامین کا منہ کھل گیا۔ لوگ پیسے دے کر رائٹر بھی بن سکتے ہیں۔ پیسے سے دنیا کے اکثر مسائل حل ہو جاتے ہیں رامین۔ اس کا رائٹر ہونا صرف ایک کور ہے تاکہ اس کے پاس ٹریولنگ کا بہانہ ہو، کیونکہ رائٹرز کو ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس نے اپنی ویب سائٹ، بلاگ، کتاب کی تصویریں ہر جگہ لگا رکھی ہیں۔ کوئی بھی اس کی پروفائل سرچ کرے تو بظاہر وہ ایک کامیاب رائٹر دکھائی دیتا ہے جس کے بہت سے فالوورز ہیں۔ نیو یارک ٹائمر کا ریویو بھی اس کی پروفائل کو 4 چاند لگاتا ہے۔
میں بھی اس کے فالوورز کی طرح اسی ریویو سے متاثر ہوئی تھی، لیکن شاید وہ بھی اس نے پیسے دے کر لکھوایا ہو۔ چند لمحے کے لیے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم میں ایک اداسی خاموشی چھا گئی۔ میں نے اتنا عرصہ زیاد کے تمام ریڈ فلیگز نظر انداز کیے، اس کی تلخی، اس کا طنز، اس کا مجھے میری سکین اور عمر کا احساس دلانا۔ میں نے سوچا ہر شادی ایسی ہوتی ہے، عورتیں رہتی ہیں، اس سب کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے، مرد بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، زیاد کی ہر بات میں کھوٹ ہے۔ وہ استنبول آیا تو مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے جاب کے بارے میں جھوٹ بولا، جھوٹ اس کی ہر بات میں شامل ہے۔ میں اپنی ساری عمر اس کا سچ کھوجنے میں نہیں لگا سکتی۔ ایک دم جیسے سارے فیصلے ہو گئے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اب پاکستان واپس جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے وہی کرنا تھا جو وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی، فرار۔ اس کا کوپنگ میکانزم۔ ایک دفعہ وہ لاہور چھوڑ کے سعودی عرب آئی تھی تاکہ جادو اور جادوگروں کی باتیں پیچھے رہ جائیں۔ اس دفعہ اسے زیاد کو چھوڑ کے واپس لاہور جانا تھا۔ مالا نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا جو اتنے دن سے سامنے پڑا تھا اور جس کی کھلی زپ سے کپڑے ابلتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن اب زیاد کی اجازت کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی مالا۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، لب بے یقینی سے کھل گئے۔ ری انٹری۔ تمام الفاظ ختم ہو گئے۔ اسے زیاد کی ابشار ایپ سے ری انٹری بنوانی تھی، اس کے بغیر وہ اس ملک سے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر وہ واقعی ایسا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو پاکستان واپس جانے دے گا؟ اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایک دم ساری دنیا گول گول گھومنے لگی۔ وہ ایک قیدی تھی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ زندگی ایک ہولناک سوال پوچھ رہی تھی۔ اداکاری۔ رامین سوچ کے بول رہی تھی، اگر آپ اس سے دور جانا چاہتی ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اداکاری کرنی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم لڑکیاں اداکاری کرتے کرتے بڑی ہوتی ہیں۔ رامین کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سب سے پہلے زیاد کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی اصلیت جانتی ہیں۔ مالا احتیاط سے نقشے اسی انداز میں رول کر کے کارٹن میں واپس ڈال رہی تھی۔ فلیش لائٹس کا شوپر بھی اندر رکھ دیا۔ قریب میں رامین فرش پہ ویکیوم لگا رہی تھی۔ آپ خود کو نارمل ظاہر کریں گی جیسے آج کا دن کبھی آیا ہی نہ تھا۔ اپارٹمنٹ اب اپنی پرانی حالت پہ واپس آ چکا تھا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ صاف ستھرا لیونگ روم، دھلا دھلایا کچن، خاموشی اور سکون۔ زیاد اگر واقعی ایک قاتل ہے تو وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ وہ بیڈ روم میں سنگھار میز کے سامنے کھڑی تھی، بے تاثر آنکھوں سے خود کو دیکھتے ہوئے برش سے چہرے پہ سیٹنگ پاؤڈر لگا رہی تھی۔ اور خطرناک آدمی کو کمفرٹ کرنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ نورا کے آفس کی طرف جا رہی تھی، سرمئی عبایا پہنے، ہاتھ میں چند کاغذ پکڑے جب موبائل تھر تھرایا۔ اس نے رک کے فون نکالا۔ زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا، میں کل شام تک پہنچ جاؤں گا۔ اوکے۔ انگلیاں میکانکی انداز میں چلنے لگی۔ اور تم کیسی ہو؟ آپ کو چند دن تک اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا اور اپنا مقصد نہیں بھولانا۔ آپ کا مقصد خیر خیریت سے اپنے بھائی کے پاس پاکستان پہنچنا ہے اور اس کے لیے زیاد کی اجازت چاہیے۔ اس کے چہرے پہ سرخی سی ابھرنے لگی، بے بسی، ایک عجیب سا خوف۔ لیکن اس نے آنکھیں بند کی، ایک سانس کھینچ کے نکالا، دوسرا، تیسرا، پھر آنکھیں کھول لی تو چہرہ سپاٹ اور قدرے پرسکون تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کسی روبوٹ کی طرح جواب لکھ کے بھیج ڈالا۔ زیاد کی واپسی تک خود کو کمپوزڈ رکھنے کے لیے آپ کسی دوسرے کام پہ دھیان دیں، جیسے نورا کا پروجیکٹ۔ نورا کرسی پہ بیٹھی تھی اور مالا ساتھ جھک کے کھڑی تھی۔ عبایا کے آستین کوہنیوں تک چڑھائے، انگوٹھیوں والے ہاتھ سے وہ سکرین کی طرف اشارہ کرتے کچھ سمجھا رہی تھی۔ چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، کسی دن مسکراہٹ سے بے نیاز۔ نورا اینک لگائے ساتھ بیٹھی توجہ سے سن رہی تھی، پھر آخر میں وہ مسکرائی اور سر اس بات میں ہلایا، اس دوران آپ کو زیاد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی ہیں۔ وہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھی، سامنے زیاد کی کتاب کے پرنٹ آؤٹس رکھے تھے۔ شیلڈر مرجھایا ہوا سا تھا، اسے دیکھ رہا تھا جو بے توجہی سے کتاب کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور عبد المالک فرید کی چیٹ کھولی۔ میں غلط تھی، مجھے سبرینا کی فائل کی ضرورت ہے۔ سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا برابر نہ کپائے تھے۔ آپ کو کسی بھی تعصب سے پاک ہو کے زیاد سلطان کی ایک نئی پروفائل اپنے ذہن میں بنانی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آفس ڈیسک پہ بیٹھی تھی، سامنے سکرین پہ ایک سرکٹی لاش کی تصویر تھی۔ وہ اردن کا ایک مشہور عرب رائٹر تھا،
دوسری ٹیب میں اس رائٹر کی بیٹی کا انسٹاگرام کھلا تھا، جہاں وہ اپنے باپ کی تیسری برسی پہ اس کی ادھوری کتاب سے ایک اقتباس پڑھ کے سنا رہی تھی جو اس کے باپ نے کئی برس پہلے اسے سنایا تھا۔ میرے بابا کی موت کے وقت ان کی چوری ہونے والے مسودے کی ایک جھلک۔ مالا اس کے الفاظ سنتے ہوئے تیزی سے زیاد کی کتاب کے پرنٹ آؤٹس کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ پھر ایک صفحے پہ وہ رکی، ویڈیو ریوائنڈ کی، ایک ایک لفظ سنا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ زیاد نے کتاب پیسے دے کر نہیں لکھوائی تھی، اس نے کتاب چوری کی تھی۔ وہ درست تھی، وہ رائٹر نہیں تھا۔ آپ نے زیاد کے تمام جھوٹ کھوجنے ہیں۔ وہ ساحل کنارے ننگے پاؤں چل رہی تھی، ہوا سے ابایا اڑ اڑ کے پیچھے جا رہا تھا، کانوں میں ایئرپورٹس لگے تھے۔ نیو یارک ٹائمر کے آرٹیکل کا وہ سکرین شاٹ جو زیاد نے کسی تمغے کی طرح پوسٹ کر رکھا تھا، وہ اس تاریخ کے اصل اخبار میں موجود ہی نہیں ہے۔ لوگ سکرین شاٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ برسوں پہلے کے اخبار کا جریدہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے چیک کریں۔ وہ تلخی سے رامین سے کہہ رہی تھی، اس کے انسٹاگرام فالوورز بھی فیک ہیں، خریدے ہوئے، سب کچھ جعلی ہے، اس کا کام بھی، اس کی شخصیت بھی۔ آپ کو سبرینا والے کیس کو بھی ایک نئی نظر سے دیکھنا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ کے اندھیر لاؤنج میں بیٹھی تھی، ایک مدھم لیمپ جل رہا تھا، لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے وہ غور سے سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک صفحہ آگے جا رہا تھا، ایک سیاہ بالوں اور اونچی پونی والی مسکراتی ہوئی لڑکی۔ مجھے تم اونچی پونی میں اچھی لگتی ہو، زیاد نے کئی دفعہ کہا تھا۔ وہ اس کے اندر کس کا عکس ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ فرید ہولڈنگ میں کام کرنے والی ایک سیکٹری تھی، غیر شادی شدہ۔ اس کے قتل کے بعد پولیس کو دیے گئے اس کے خاندان کے بیانات اور اس کے کولیگز کے بیانات میں کسی منگیتر کا ذکر نہیں تھا۔ آپ کو ماہی کو کال کر کے اسے اعتماد میں لینا ہوگا، اس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ سمندر کنارے بیٹھی تھی، ریت پہ آلتی پالتی کیے، ہوا سے پھڑ پھڑاتا اسکارف بدوقت گردن تلے اڑس رکھا تھا، سن گلاسز آنکھوں پہ تھے اور فون کان سے لگا تھا۔ کیسی ہو ماہی؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ عجیب ہے، یہ آباد کے گھر والے، امریکہ میں کوئی فوتگی ہوئی ہے، مجھے حکم آ گیا ہے کہ جا کے اٹینڈ کروں۔ مطلب آباد خود تو کہیں جاتا نہیں، ہر وقت جاب کا بہانہ کہ چھٹی نہیں ملتی، اس کی جگہ یہ سب مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ کیسے میں اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ جاؤں؟ کوئی نہیں سوچتا۔ ماہی، اب میں نہ گئی تو سب کہیں گے اپنے بھائی کی شادی کے لیے یورپ چلی گئی، ساتھ ہی تو تھا امریکہ۔ ماہی آ سکتی تھی لیکن نہیں آئی، وہ تلخی سے بولے جا رہی تھی۔ یہ سب اس لیے میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کیونکہ میں جاب نہیں کرتی، ان کو میں ایک فارغ ہاؤس وائف لگتی ہوں۔ حالانکہ اس نے دھیرے سے فون بند کر دیا، پھر سر گھٹنوں میں دے دیا۔ آپ کو معید کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، وہ آپ کا بھائی ہے، اس وقت وہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ بنے گا۔ وہ ڈوز کافی شاپ میں بیٹھی تھی، میز پہ کافی کا بھرا ہوا انچھوا کپ رکھا تھا۔ وہ ایئرپورٹس کانوں میں لگائے خاموشی سے سن رہی تھی۔ ماہی کو سمجھاؤ یار، موہت اتنا خوشی سے کہہ رہا تھا، میں ہنی مون پہ ہوں، کچھ دن ریلیکس کرنا چاہتا ہوں۔ مگر جب میں نے فیملی گروپ میں تصویریں بھیجی تو وہ وہی بات کرنے لگ گئی، باغ یار، ایک باغ ہی تو تھا، دے دوں گا پیسے، میری زندگی کی پہلی خوشی ہے، اس میں ضروری ہے وہ مجھے ٹینشن دے، اوپر سے وہ شفق کے ساتھ بھی ایسے بیہیو کرتی ہے کہ۔ اس نے ایئرپورٹ کان سے نکال کے میز پر رکھ دیا۔ اس میں موید کی آواز ہنوز ابھر رہی تھی لیکن اب وہ سن نہیں رہی تھی۔ دور دور تک میزوں پہ چند لوگ بیٹھے تھے، شارٹس میں ملبوس آدمی اپنے اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے، کہیں کوئی گروپ بیٹھا کسی بحث میں مشغول تھا، کہیں آئی پیڈ اٹھائے سیاہ ابایوں والی لڑکیاں تھیں جو اپنی کافی کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ سب کی اپنی دنیا تھی اور وہ اپنی دنیا میں اکیلی تھی۔ زیاد کی واپسی پہ آپ کو خود کو بالکل نارمل ظاہر کریں گی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرون چوڑی دار آستین والی لمبی قمیض ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے کچن میں کھڑی تھی، بال ایک طرف ڈال رکھے تھے، چہرہ ہلکے میک اپ سے سجا تھا، البتہ آنکھیں اسی طرح سپاٹ تھی۔ آپ اس کا ویسے ہی استقبال کریں گی جیسے پہلے کرتی تھی۔ مالا نے پین کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا، اندر سے خوشبودار بھاپ نکل کے چہرے پہ آئی۔ بھاپ چھٹی تو چاؤمین کی شکل دکھائی دی۔ اس نے ڈھکن بند کیا اور چولہا آف کر دیا۔ باہر بیل ہوئی تھی، وہ پہنچ چکا تھا۔ اگر اس کو آپ کے موڈ کو دیکھ کے کوئی شک ہوگا تو آپ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنائیں گی۔ ضیاء سلطان اور مالا کچن ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ چاپ سٹکس کے پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز ہر شے پہ غالب تھی۔ دونوں کے درمیان گلدان میں پھول رکھے تھے اور موم بتیاں جل رہی تھی۔
تم چپ چپ ہو۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا سر درد ہے اور کمر میں بھی۔ نگاہیں جھکا کے پلیٹ میں مرکوز کر دی۔ جب زیاد آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائے تو آپ پاکستان جانے کا کوئی بہانہ بنائیں گی، کسی کی شادی، کسی کی فوتگی، کچھ بھی۔ نگینہ آنٹی کی طبیعت کیسی تھی؟ آپ بہت جلد واپس آ گئے۔ اب ٹھیک تھی، سرجری ہونی تھی، وہ ہو گئی تو آ گیا۔ زیاد مطمئن نہیں ہوا تھا، وہ بغرو سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے ان کو یوں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ چاپ سٹکس چلاتے ہوئے چہرہ جھکائے کہہ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی مجھے ان کے پاس چند دن گزارنے چاہیے، وہ کیا سوچیں گی، میں ان کے پاس بالکل نہیں رہی۔ زیاد نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، البتہ پلیٹ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ اسے بالکل بھی شک نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کو اس پہ شک ہے۔ آپ اوشن میں ہر کرائسس بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتی تھی مالا، چند دن کی اداکاری ہی تو ہے، آپ کر لیں گی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے رامین کہ میں اداکاری کرنے میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ وہ کیا سوچیں گے، میں ان کے پاس بالکل نہیں رہی، ان کی کوئی خدمت نہیں کی، وہ پلیٹ پہ چہرہ جھکائے کہہ رہی تھی۔ امی کے پاس ملازم اور ابو دونوں ہیں۔ زیاد کی نظریں مالا کے ہاتھوں پہ تھی، وہ پلیٹ میں چاپ سٹکس گھما رہی تھی، کھا نہیں رہی تھی۔ ہاں لیکن مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے تھا۔ زیاد اس کی گہری نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے ہو کے بیٹھا۔ تم پاکستان جانا چاہتی ہو؟ مالا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، ان کی نظریں ملی، کچھ تھا اس کی آنکھوں میں۔ مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ ہاں کچھ دن کے لیے نگینہ آنٹی کے پاس کچھ دن رہوں گی، ماں سے بھی ملوں گی، شاید میں ماں کے لیے اداس ہوں۔ تمہاری ماں کون سا وہاں موجود ہے، ایک قبر ہی ہے۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ زمانے بھر کی تلخی دھار آئی۔ زیاد، اس نے چاپ سٹکس زور سے پلیٹ میں رکھی، آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ ماں کی قبر میرے لیے میری ماں کا گھر ہے۔ ابھی تو تم ٹریول کر کے آئی ہو، پھر ایک نیا خرچہ۔ زیاد نے سر جھٹک کے وسط میں رکھی بروسٹ کی ڈش سامنے کی اور سٹیک کاٹنے والی چھری اٹھائی۔ مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی، خرچہ اپنے پیسوں سے کروں گی، آپ سے تھوڑا ہی مانگ رہی ہوں۔ مالا کی نظریں اس کے ہاتھ پہ جم گئی، چمکتی ہوئی چھری اس نے مٹھی میں دبا رکھی تھی۔ اس کے دل کے اندر بہت کچھ ڈوب کے ابھرا، غالب نواز کی سر کٹی لاش۔ یہ اپنا تمہارا نہ کیا کرو، عجیب ہو تم۔ زیاد کا موڈ جیسے خراب ہو چکا تھا، وہ بروسٹ کا ٹکڑا کاٹنے کی بجائے بگڑ کے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ کو۔ میں اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کا خرچہ نہیں کرواؤں گی۔ اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں پلیٹ کے ساتھ رکھی دوسری سٹیک نائف تک بڑھا۔ بات خرچے کی نہیں ہے، تمہیں ہر کچھ دن بعد کہیں جانا کیوں ہوتا ہے؟ مالا کے ہاتھ نے ٹھنڈی چھری مٹھی میں بھینچ لی، ایسے زور سے کہ ہاتھ کی نسیں ابھرنے لگی۔ مجھے ماں یاد آ رہی ہیں، بس۔ چھری والا ہاتھ گود میں چلا گیا، گرفت مزید مضبوط ہو گئی، دل البتہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے کسی قسم کے جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ فی الحال تم کہیں نہیں جا رہی ہو، آرام سے بیٹھ کے اپنا گھر بساؤ جیسے دوسری لڑکیاں بساتی ہیں۔ زیاد نے چھری بیزاری سے رکھی اور پلیٹ پڑے دھکیل دی، اس کی بھوک جیسے ختم ہو گئی تھی۔ دوسری لڑکیاں؟ اس کی رکی سانس بحال ہوئی، چھری اب زیاد سے دور تھی اور وہ نیپکن بھی مڑوڑ کے پیچھے پھینک رہا تھا۔ ہاں دوسری لڑکیاں، عام لڑکیاں، وہ طنز سے کہتے ہوئے کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنے آپ کو خاص لڑکی سمجھنا چھوڑ دو، اپنے گھر پہ توجہ دو، میں تمہاری ٹینٹرم اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ کشمالا مبین نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ آپ استنبول ایک رات پہلے کیوں آئے تھے؟ سارے ضبط، سارے بند، زبان کے آگے کھڑی ہر رکاوٹ کھل گئی۔ زیاد کمرے کی طرف جاتے ہوئے ٹھہر گیا، چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ زیاد سلطان کی ساری حسیات جاگ گئی۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ صبح ہی پہنچے ہیں، حالانکہ آپ پچھلی رات آئے تھے۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگا کے بیٹھی اور گردن اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ میں نے آپ کا بورڈنگ پاس دیکھا تھا۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہو رہی تھی۔ زیاد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر چھوٹے قدم اٹھاتا واپس میز تک آیا، اپنی کرسی کے کنارے کھڑا ہوا۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے ایک اور جھوٹ بولا۔ زیاد نے میز سے پلیٹ اٹھائی اور پھر پوری قوت سے اسے دور کچن کی دیوار پہ دے مارا۔ وہ چھناکے سے چکنا چور ہو گئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ پوری قوت سے چلایا تھا، وہ جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔
آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی۔ ہر کچھ دن بعد تم مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہو جیسے میں کوئی مجرم ہوں، وہ زور سے چلا رہا تھا۔ میں تنگ آ گیا ہوں تمہیں صفائیاں دیتے دیتے۔ زیاد، اس کا شل ہوا جسم جیسے جاگا، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے اس ٹون میں بات مت کریں، اس کی آواز دھیمی لیکن اٹل تھی۔ تمہیں یہی ٹون سمجھ میں آتی ہے کشمالہ؟ وہ اسی طرح چلایا، پھر گھوم کے اس کی طرف آیا۔ کوئی ریفلیکس ایکشن تھا یا جسم کا اپنا مدافعتی نظام؟ وہ بے اختیار الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ تمہیں میری کوئی بات ایسے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اس کی طرف بھر رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، ٹانگوں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں صفائیاں دوں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ مالا پیچھے ہٹ رہی تھی، پھر اس کے کندھے دیوار سے ٹکرائے۔ پیچھے راستہ بند تھا، بالوں کی پشت دیوار سے جا لگی، سارے راستے مسدود تھے۔ اس کا سانس رکنے لگا، چہرہ سفید پڑتا گیا، مٹھی میں بھینچی چھری پہ گرفت مضبوط ہو گئی۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ میں کیوں دوں تمہیں صفائیاں؟ وہ اس کے سامنے آیا اور ایک دم زور سے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ اس کی گرفت کسی لوہے کے پنجے جیسی تھی۔ تم کس حیثیت سے مجھ سے سوال کرتی ہو؟ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو کشمالہ۔ اس کے اوپری بازوؤں سے اسے جکڑے وہ سرخ چہرے سے گرا رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ تم ایک ناکام عورت ہو، تمہارے پاس نہ کریئر ہے نہ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت سوائے ایک شکل کے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کشمالہ مبین۔ تم ایسی نہیں تھی کہ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی رشتہ ملتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہر لفظ چبا چبا کے ادا کر رہا تھا۔ تم 30 سال کی ہونے والی ہو، تمہارے سر پہ نہ ماں باپ ہے اور نہ ہی تمہارے بھائی کو تمہاری پرواہ ہے۔ اس گھر کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اس کا چھری والا ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا، وہ ہاتھ بہت بھاری تھا، اس میں اٹھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ تم آج سے مجھے اپنے شوہر کی طرح ٹریٹ کرو گی۔ میں تمہیں اب کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ میں کیا کرتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، تم اب مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی۔ اس نے جھٹکا دے کے اس کے کندھوں کو چھوڑا۔ وہ ابھی تک شال سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پاکستان جانے کا خیال، بلکہ اس گھر سے نکلنے کا خیال بھی اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ ایک انگلی سے اس کی کن پٹی کو زور سے دبایا اور پھر گھسیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ بالکل ساکت سے زیاد سلطان کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بکتا جھکتا اسے بہت سے القابات سے نوازتا اپنے ہوم آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ دھار سے بند کیا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ میز پہ رکھی موم بتیاں پگھل پگھل کے ختم ہو رہی تھی، پھولوں کی خوشبو باسی ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے وہی دیوار کے ساتھ بیٹھتے گئی۔ اس کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا اور چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ سارے راستے مسدود تھے۔